أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हम सूरतुल बकरा आयत नंबर 142 से अपने सबक का आगाज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा पारा हमारा शुरू हो रहा है। पहले हम तर्जमे की तरफ जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, सयक़ूलु अनकरीब कहेंगे, अस्सुफ़हाउ बेवकूफ, मिनन नासी लोगों से, मा वल्लाहुम माँ किस चीज ने, वल्लाहुम फेर दिया उन्हें, अन क़िबलतिहिम अन से, क़िबलतिहिम उनका किबला, अल्लती वो जिस पर, कानू वो थे, अलैहा उस पर। कुल कह दीजिए, निल्लाही अल्लाह ही के लिए है, अल मशरिक मशरिक वल मगरिब मगरिब और मगरिब, यहदी वो हदायत देता है, मन यशाउ जिसे वो चाहता है, इला तरफ, सिरातिम मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ। वकज़ालिका और इसी तरह, जअलनाकुम हमने बनाया तुम्हें, उम्मतन उम्मत, वसतन दरमियानी, उम्मत वस्त, लितकूनु ताकि तुम हो जाओ, शुहदा गवाह, अलन्नास लोगों पर, वयकून रसूल और हों रसूल, अलैकुम तुम पर, शहीदा गवाह। वमा जअलना और नहीं मुकर्रर किया हमने, नहीं बनाया हमने, अलकिबलता क़िबले को, अल्लती वो जिस पर, कुंता आप थे, अलैहा उस पर, इल्ला मगर, लिना अलमा ताकि हम जान लें, मन कौन, यत्तबिउ पैरवी करता है, और रसूला रसूल की, मिमन उससे जो, यंक़लिबु फिर जाता है, अला अक़िबै अपनी एड़ियों के बल, व इन और बेशक, कानत ये थी, लकबीरतन भारी बात, इल्ला मगर, अलल्लज़ीना उन लोगों पर जिन्हें हदल्लाह अल्लाह ने हदायत दी, वमा और नहीं, कान अल्लाहु है अल्लाह ताला, लियुदिया कि वो जाया करे, ईमानकुम तुम्हारा ईमान, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, बिन्नासी सात लोगों के, लरऊफुर रहीम बड़ा शफीक रहम फरमाने वाला है। अब दो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी जिनमें तहवील काबा का जिक्र है, किबले की तब्दीली का जिक्र है, और वो क्यों अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तब्दील किया किबले को, उसमें हिकमत क्या थी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या चेक किया ये हुक्म देकर, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह आज के सबक में हम पढ़ेंगे। अच्छा, तहवील किबला की बात करने से पहले हमें कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए? अभी हमने लास्ट लेसन्स में भी कुछ ये चीजें पढ़ी, बैतुल्लाह शरीफ के हवाले से, किबले के हवाले से। तो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए जो किबला है, किबला अव्वल, वो खाना काबा है। खाना काबा ही था और है। आदम अलैहिस्सलाम ने उसे तामीर किया तो भी यही किबला था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे तामीर किया तो उस वक्त भी यही किबला था। मगर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी तामीर किया तो उस वक्त ताबूत सकीना जो था वो सखरा पर पड़ा रहता था, और बनी इसराइल उसकी तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया, यानी मुस्तकिल तौर पर ना उसे अपना किबला बना लिया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से उस पर कोई गिरफ्त ना हुई। लिहाजा शरअन ये किबला जो है दुरुस्त समझा गया। किसके लिए? सिर्फ बनी इसराइल का ही ये किबला था, मक्का के मुशरिकीन का नहीं था। वो काबे की ही तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे। अब चूंकि मुशरिकीन मक्का के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, अहले किताब को, जो मुशरिकीन मक्का थे ना, वो बजाय इसके कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतर समझते, अहले किताब को बेहतर समझते थे, क्योंकि अहले किताब पहले से मदीना में मौजूद थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के बजाय बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करना मुनासिब समझा।
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی مکہ سے مدینے، مکہ میں تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی تھا قبلہ، خانہ کعبہ آپ کے سامنے موجود تھا، کسی بھی طرف رخ کریں گے تو بیت اللہ شریف سامنے ہے، وہاں پر تو کوئی اس طرح کا ایشو ہی پیش نہیں آیا۔ مسئلہ تب پیش آیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی، مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو وہاں پر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ بھی حکم ربی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے اس پر عمل کرتا ہوں۔ تو دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں آ کر جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مناسب سمجھا، تاکہ مشرکین مکہ کے قبلے سے امتیاز ہو سکے۔ یہ تمام چیزیں پہلے آپ کو اچھے سے سمجھنی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی طرف منسوب کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے یا قبلہ بنانے کا حکم دیکھا جائے تو قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ یا حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن میں نے جیسے کہ ابھی عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل از خود اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا، وہ بھی اسپیشل جو دین کے ساتھ، اور اب یہ بیت اللہ شریف کا یا قبلہ بالخصوص تو وہی خفی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، مدینہ طیبہ میں بھی، اور اللہ کی طرف سے بھی اس وقت کوئی حکم ایسا نازل نہیں ہوا کہ آپ کو کسی اور طرف رخ موڑنا ہے۔ بہرحال بیت المقدس کی طرف مسلمانوں کے رخ کر کے نماز ادا کرنے کو بھی اللہ نے اپنا حکم قرار دیا۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی قوم کے قبلے کو تسلیم کر لینا فی الحقیقت اس قوم کی قیادت و امامت کو تسلیم کر لینے کے برابر ہوتا ہے۔ اب بیت المقدس کو اگر تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو یہودیوں کا قبلہ ہے، تو مطلب یہودیوں کی امامت مان لی حضور نے، تو اٹس ناٹ پاسبل۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی دور میں بیت المقدس کو قبلہ بنایا، تو اس کی ایک وجہ تو کیا تھی کہ جو مشرکین ہیں، مشرکین مکہ کی مخالفت تھی۔ دوسرا اس میں مسلمانوں کا امتحان بھی مقصود تھا، حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، اور اللہ نے امتحان بھی لینا ہے مسلمانوں کا کہ کون صدقے دل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے منہ موڑ لیتا ہے۔ اب امتحان تھا، ہر قوم کو اپنے شاعر سے بڑی عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور مکہ میں اسلام لانے والے چونکہ مشرکین مکہ میں سے ہی ہوتے تھے، یعنی مکہ والے جو تھے، اس لیے فی الواقع ان کا اس بات میں بھی امتحان تھا کہ وہ اسلام لانے کے بعد کتنی فراخ دلی سے اپنا آبائی قبلہ جو ہے وہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بناتے ہیں، کیونکہ مائگریٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ چلے گئے، لیکن مکہ سے جو گئے تھے پہلے تو وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اس سے پہلے تو وہ عرب کے لوگ ہیں نا، مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے، تو قبلہ تو ان کا خانہ کعبہ تھا، بیت اللہ شریف تھا۔ تو یہاں پر جب وہ مائگریٹ کر کے آئے تو اصل میں ان کا بھی امتحان تھا کہ حضور نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تو کیا یہ کوئی اعتراض کرتے ہیں یا نہیں، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض اصل میں بعد میں ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ شریف کی طرف رخ موڑ لیا۔ اب ہجرت کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو صورتحال بالکل مختلف تھی، مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آ چکی تھی، اور اب بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھنا ذہنی طور پر یہودیوں کی امامت کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا۔ لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حقیقی جو قبلہ اول ہے یعنی خانہ کعبہ ہی مستقل طور پر مسلمانوں کا قبلہ قرار پائے، اور اس توقع میں بار بار آسمان کی طرف رخ پھیرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شاید کسی وقت جبریل امین جو ہے ایسا حکم لے کر نازل ہوں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی،
اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارکہ یہ تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ کعبہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ شریف ہو۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز جو ہے نا کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھی، لوگوں نے بھی پڑھی۔ پھر جس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی اس کا گزر کسی اور مسجد کے پاس سے ہوا، دوسری مسجد والوں پر گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے میں نے نماز پڑھی ہے۔ تو انہوں نے حالت نماز میں ہی نا اپنا رخ جو ہے بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیا۔ تحویل قبلہ کا اصل مقصد کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ بیت المقدس کی مرکزیت اب ختم ہو چکی ہے، آئندہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کو امت مسلمہ کا مرکز قرار دے دیا گیا۔ اب جب قبلہ تبدیل ہوا تو آٹومیٹکلی اس کا ایک اثر پڑنا تھا یہود پر۔ تو کیا ہوا؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن نادانوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا، وہ کون تھے؟ یہودی تھے۔ اور یہود نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر جو ضعیف الاعتقاد یا کم فہم مسلمان تھے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے۔ اب ذرا آیت کی طرف آئیں۔ عنقریب کہیں گے بے وقوف لوگ لوگوں میں سے کہ کس چیز نے انہیں ان کے قبلے سے پھیر دیا۔ اب بے وقوف کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضور نے جب ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو ہمارے یہ پیغمبر تو ہمارے ہی قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، یعنی گویا کہ ہمیں تسلیم کیا جا رہا ہے، ہمیں مان رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارکہ کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف جو قبلہ ابراہیمی ہے اس کی طرف منہ موڑ کے نماز کا حکم دے۔ آپ دعا بھی کیا کرتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا کرتے تھے۔ آخرکار ڈیورنگ نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت حکم دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی رخ پھیر لیا۔ تو اس پر یہودیوں نے اور منافقوں نے شور مچا دیا، حالانکہ نماز اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اس طرح کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے۔ اب جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا اس طرف پھر جانا ضروری ہے، یعنی کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں تھا۔ اور جب عبادت اللہ کی کرنی ہے تو مشرق مغرب ساری جو جہتیں ہیں سمتیں ہیں اسی کی ہیں، اس لیے جہتوں کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، ہر جہت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز ہم نے یاد رکھنی ہے کہ اس جہت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو تب عبادت ہوگی۔ ہم اپنی مرضی سے کہیں ہم مشرق نہیں تو مغرب، مغرب نہیں تو شمال، شمال نہیں تو جنوب کی طرف، نو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جن جہتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا تھا اگر ان جہتوں کی طرف ہم منہ موڑیں گے تو ہم اللہ کو وہیں پر پائیں گے۔ تو نماز عصر کے وقت تحویل کعبہ کا حکم آیا اور عصر کی نماز آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور مسجد قبلتین کہلاتی ہے جہاں پر یعنی دو قبلوں والی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، یہ بات میں سمجھا چکی ہوں۔ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اب اگلی آیت پر آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امت وسط، وسطا، وسطا کا معنی تو درمیان کے ہیں، معتدل، درمیان، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں یہ بہتر اور افضل کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ اب امت وسط سے مراد ایسا اشرف اور اعلیٰ گروہ ہے جو عدل و انصاف کی روش پر قائم ہو اور افراط و تفرید، غلو اور تخفیف سے پاک ہو، اور دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو۔ اب اس کی ایک ایگزامپل آپ اس طرح ہے کہ دیکھیں نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا غلو کیا نا، ان کے ساتھ اتنا بڑھایا کہ انہیں خدا بنا دیا۔
ابن اللہ بنا دیا. یہود نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو اتنا گھٹایا کہ ان کی پیغمبری سے انکار کر دیا، بلکہ ان کی جان کے دشمن بن گئے. اب جب امت وسط کی بات آتی ہے، امت محمدیہ کی بات آتی ہے، تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، روح اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اب اسی طرح ایک اور اگر ہم امت وسط کے حوالے سے دیکھیں کہ معتدل ہے، نہ وہ غلو کرتی ہے اور نہ ہی وہ بالکل گر جانا کسی چیز میں. افراط و تفرید سے امت محمدیہ، امت وسط کام نہیں لیتی. تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، بہترین امت بنایا. افراط و تفرید سے تم لوگ دور ہو، معتدل. ایک تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کو مثال دی. دوسری مثال آپ دیکھیں، جیسے یہود جب ایک عورت حائضہ ہو جاتی تو نہ اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا کھاتے، نہ اس کے ساتھ کھاتے، بلکہ اسے اپنے گھر سے میں بھی نہیں رہنے دیا کرتے تھے. یہود کی عادت تھی ایسی عورتوں کو نا الگ مقام پر رہائش میں رکھا جاتا تھا. جتنے بھی ڈیز وہ حیض ہوتی تھی وہ ان سے دور رہے گی، یعنی وہ اس کو ناپاک سمجھتے تھے، نحوست کا باعث سمجھتے تھے. اس کے قریب بھی نہیں جانا، نہ کھانا نہ پینا نہ بات چیت، سب کچھ ترک. الگ جگہ پر رہ رہی ہے. مسلم شریف میں یہ اس کا ذکر موجود ہے. پھر نصارہ کیا کرتے تھے؟ نصارہ ایسی عورتوں سے کسی بھی طرح کا پرہیز نہیں کرتے تھے، بلکہ غلوف کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ جائز ہے، ریلیشن قائم کیے جائیں، سیکچول اور سب کچھ. اپوزٹ ہو گیا، ایک انتہا کو پہنچ کے اور ایک نے تو الگ تھلگ کر کے رکھ دیا. اب امت وسط کا عمل کیا ہے؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ دوران حیض صرف جماع سے اجتناب کیا جائے، باقی کاموں میں کوئی پابندی نہیں رکھی. عورت کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا بھی جائز ہے، اس کے ساتھ رہنا بھی جائز ہے، اس کا بوسہ لینا بھی جائز ہے، اسے گلے لگانا بھی جائز، اور اس کے ساتھ لیٹ جانے تک کو جائز قرار دیا گیا. صرف مجامعات پر پابندی لگائے گی. تو یہ آپ نے دیکھا کہ امت وسط افراط و تفرید سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. اور جیسے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، اسی طرح یعنی تمہیں بہترین قبلہ بھی دیا اور تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا. مقصد اس کا یہ ہے، کیا مقصد ہے آیت میں دیکھتے ہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر کیا ہو جاؤ؟ گواہ ہو جاؤ. امت وسط بنانے کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تاکہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. یعنی امت محمدیہ کی بات کی جا رہی ہے کہ تمہیں امت وسط اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. اور اس کی وضاحت جب ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں کو پہنچایا تھا، وہ عرض کریں گے جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت. چنانچہ یہ امت گواہی دے گی. اس لیے وسطا کا مطلب عادل بھی کیا گیا. یعنی وسط کا معنی اعتدال سے بھی ہے کہ یہ امت معتدل ہے، افراط و تفرید سے پاک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا. وہ کہیں گے لبیک و سعدیک. اللہ سبحانہ و تعالی ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، یعنی انکار کر دیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت. پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے. ایک اور روایت میں کیا آتا ہے کہ اس وقت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی کہ تمہاری گواہی کیسے مقبول ہو سکتی ہے، یعنی اعتراض کر دے گی تم امت محمدیہ نے کیسے گواہی دے دی.
جبکہ تم نے نہ ہمارا زمانہ پایا نہ ہمیں دیکھا، تو اس وقت امت وسط یہ جواب دے گی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کے بتلانے سے یہ یقینی علم حاصل ہوا ہے، اسی لیے ہم یہ گواہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی امت مسلمہ کی دوسری امتوں پر گواہی کی کیفیت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے کیا کیا تھا، قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا تھا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی امت کے وہ لوگ جنہوں نے غلط حرکتیں کی ان کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ اب ہم آگے جاتے ہیں۔ وما جعلنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما جعلنا القبلۃ، اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، التی کنت علیہا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہم نے جو قبلوں کو چینج کیا ہے نا، جس پر آپ تھے، چینجنگ کی ریزن کیا ہے؟ الا مگر لنعلم، تاکہ ہم معلوم کر لیں، ہم جان لیں۔ اچھا، کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ یقیناً اللہ کو تو پہلے بھی علم تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہم اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں، تاکہ لوگوں کے سامنے دونوں قسم کے لوگ واضح ہو جائیں، تاکہ ہم جان لیں کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ تو تحویل قبلہ کی ایک غرض جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی کہ مومنین صادقین وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اشارے کے منتظر رہا کرتے تھے، جیسے ہی اشارہ کیا تو قربان، اگر جان بھی قربان کرنی ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو ان کے لیے ادھر سے ادھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک مقام پر تو این نماز کی حالت میں جبکہ وہ رکوع میں تھے تو یہ حکم پہنچا، انہوں نے رکوع میں ہی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا مسجد قبلتین میں، اور یہ واقعہ جو ہے مسجد قباء میں بھی ہوا ایسا ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جاننے کہ کون جو ہے صدق دل سے آپ کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے وہ دکھاوا کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام کے ذہن میں ایک ایک شبہ یہ بھی پیدا ہوا کہ جو صحابہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں فوت ہو چکے تھے، یا ہم جتنا عرصہ اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ ضائع ہو گئی ہوں۔ تو ان کی بھی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب دے دیا کہ جس وقت جس طرف منہ کر کے حکم تھا نماز پڑھنے کا، یعنی ابھی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس سے پہلے جو فوت ہو چکے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جو نمازیں ہیں ان کو ضائع نہیں فرمائے گا، بلکہ انہیں پورا پورا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ لیکن تحویل کعبہ میں اللہ نے یہ دیکھا اور یہ دکھایا سب کو کہ کون پیروی کرتا ہے صدقے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کون اپنی ایڑیوں کے بار پھر جاتے ہیں۔ تو کچھ پھر گئے اور کچھ جو ہیں ویسے ہی رہے، اور انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، اس میں یہ منافقین اور یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ بھاری بات تھی مگر وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یعنی اہل ہدایت جو تھے ان پر یہ بھاری نہ تھا حکم، وہ اشارہ پاتے ہی آپ کی پیروی میں لگ گئے، لیکن جن کے دلوں میں کجی تھی، ڈیرا پن تھا، انہوں نے اعتراض کیے۔ اور دوسرا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، نہیں اللہ تعالیٰ کی وہ ضائع کرے تمہارے ایمان، یعنی جو صحابہ کام پریشان ہو گئے کہ پہلو نے جس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی یا جو فوت ہو چکے ہیں، یا ہم نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا ہوگا، انہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اللہ ہی کا حکم تھا، پہلے انہوں نے اس کی طرف نماز پڑھی، لہٰذا ان کی نمازیں ضائع نہیں ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناسی لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم بڑا شفیق ہے، رحم فرمانے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بڑا شفقت فرمانے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی نمازوں کو اور ان کی عبادتوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔